बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, माह मुबारक रबीउल अव्वल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस सिलसिले में अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का फैसला किया है हुकूमत की जानिब से। कल इस सिलसिले में एक मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उसमें शरीक थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अशरा रहमतुल आलमीन है उसका इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब करते हुए बताया कि इस अथॉरिटी के क़याम का मकसद ये है कि जो इस्लाम, जो इंसानियत और भलाई और अमन का मज़हब है, इसका सही तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में जाना चाहिए और साथ में जो गलतुलाम किस्म के इससे ख्यालात जुड़े हुए हैं उनको इससे अलहदा करना, जो कि एक इस्लामोफोबिया एटीट्यूड का हिस्सा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो अथॉरिटी बनेगी इसके तहत जो इस्लाम से मुतल्लिक सोशल मीडिया पे या जो सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट जो इस्लाम के मुखालिफ है उस पे भी चेक रखा जाएगा। बल्कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि मुतबादिल बयानियाँ भी सामने लाया जाएगा। इस अथॉरिटी का ये भी काम होगा। इसकी सरबराही खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे और जय्यत उलमा का एक बोर्ड बनेगा। साथ में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अशरा रहमतुल आलमीन के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम्स नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। फिर जो रबीउल अव्वल की महफिल हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, जो उनकी तालीमात हैं, उनको पेश किया जाएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा एम्फेसिस ये होना चाहिए कि जो हमारे रोल मॉडल हैं नबी आखिरुज़्ज़मा, आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको सही अंदाज में उनको पेश करना। और यही वजह है कि निसाब तालीम जो 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा हैं, अब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो उनकी तालीम भी दी जाएगी। इस हवाले से प्रोग्राम में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसकी रूह क्या है अशरा रहमतुल आलमीन की, और इसके लिए जो प्लान तरतीब दिया गया है वो भी जानेंगे। और चंद ही लम्हों में मुझे बताया गया है कि हमें वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर मोहतरम नूरुल कादरी साहब ज्वाइन करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 85 साल की उम्र में आप खालिक हकीकी से जा मिले। और जब आपसे हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आएंगे और जब गुफ्तगू कर रहे होंगे तो उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो उनसे मुतल्लिक हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह वो भोपाल स्टेट से पाकिस्तान आए और फिर यहाँ तालीम हासिल करके बाहर गए, वहाँ उन्होंने आला तालीम हासिल की और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस लौटे। सरकारी एजाज़ के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को सपुर्द खाक किया गया। कल उनका इंतकाल हुआ था। उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में पढ़ाई गई। फिर फैमिली के डिसीजन के मुताबिक उनकी तदफीन हुई H8 के कब्रिस्तान पे। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे। तो ये जो दो अहम मौज़ूआत हैं आज प्रोग्राम 10 तक में, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया।
تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ویلکم بیک ویئرز، ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیوز میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی پیر نور الحق قادری صاحب نے۔ بہت شکریہ قادری صاحب کہ آپ نے اپنے مصروف سکیجول میں سے وقت نکالا۔ ابتدائیہ میں نے دے دیا تھا، میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو عشرہ رحمۃ اللہ عالمین منا رہے ہیں اس کی روح کیا ہے اور اس کے تحت کیا کیا پلان آف ایکشن آپ لوگوں نے تیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار صاحب، یہ خیال تھا کہ چونکہ ربیع الاول میں جس طرح رمضان المبارک میں سارے لوگوں کی توجہ قرآن پاک، قرآن فہمی کی طرف ہوتی ہے، جی، تو ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اعزاز بخشا ہے کہ لوگ صاحب قرآن کی جستجو میں ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی عقیدت اور محبت نچاور کرنے کا جو جذبہ ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے۔ جی، تو حکومت میں ہم نے 2-3 دفعہ کیبنٹ میں، اور یہ ہماری سب کی خواہش تھی پرائم منسٹر صاحب کا، تو ایک عرصہ سے اسی پہ فوکس رہا۔ تو یہ خیال رہا کہ اس دوران ہم، جیسے عوام میں تو یہ جذبہ ہے جی، اور ایک بھوک ہے، ایک طلب ہے، ایک تجسس ہے، اور وہ عوام اپنے طور پہ تو کرتی ہے، لیکن اس عوام کی طلب اور تجسس اور خواہش کے ساتھ حکومت کی بھی پالیسی اور پروگرامز جو ہے اگر مطابقت پائیں تو یہ اس کے اچھے نتائج نکل آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک میرے خیال میں پہلی مرتبہ اس طرح کا ایک چین آف ایونٹس مختلف لیول پہ، فیڈرل لیول پر، صوبوں کے لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژنل لیول پر، اور اس پہ سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو جن پہلوؤں سے اس معاشرے کو ضرورت ہے اس وقت۔ تمام پہلو آپ کی شخصیت کے روشن ہیں، لیکن کچھ پہلوؤں کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے جن کو اجاگر کیا جائے۔ تو ان پہلوؤں کے حوالے سے ڈیبیٹس ہو، مذاکرے ہوں، سیمینارز ہوں، محافل ہو، مجالس ہو، محفل نعت ہو، محفل میلاد ہو، اس میں روایتی رنگ بھی سارے ہو اور ایک علمی اور فکری رنگ بھی اس میں شامل ہو۔ تو اس نیت اور اس عزم کے ساتھ یہ عشرہ رحمت للعالمین 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کی بات کی، تو آپ خود ماشاءاللہ وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ کل آپ نے بڑی خوبصورت تقریر بھی کی، اور وزیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ کرنے کی بھی آپ نے کوشش کی۔ کچھ بتائیں گے کہ اس اتھارٹی کے اغراض و مقاصد تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتا دیے، اس کی کیا ٹائم لائن ہوگی، اس کو یہ کیسے آپریٹ کرے گی وفاق اور صوبوں میں، اور وزیر اعظم صاحب نے تو بڑی کثیر الجہد اس کے بنیادی مقاصد بتائے ہیں کہ یہ اسلام کا تشخص بھی صحیح طور پہ لے کر آئے گی، اسلاموفوبیا سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا، ایک متبادل بیانیہ بھی سامنے آیا جائے گا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں، اور جو ہمارے معاشرتی جو پرابلمز اور برائیاں ہیں، جس قسم کے واقعات آج کل ہو رہے ہیں، سیکس کرائمز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اس کے تدارک کے لیے بھی یہ اتھارٹی دیکھے گی۔ اصل میں جو اس کے جو خیال ہے اتھارٹی کا، رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا، جی، یہ ایک اصلاحی اور تربیتی عمل ہے جس میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے اور ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے، اور اس ملک کے جتنے طبقات ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب کا خیال کل اس نے اظہار بھی کیا کہ بہت ساری چیزیں آپ قوانین بناتے ہیں، جی، رولز بناتے ہیں، حکومت انفورسمنٹ کرتی، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جب تک یہ سلسلہ ہر پلیٹ فارم پہ، اگر کوئی میڈیا پرسن ہے تو ادھر، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے تو ادھر، کوئی محراب میں بیٹھا ہے تو ادھر، کوئی لکھتا ہے تو ادھر،
ان مسائل کی نشاندہی نہ کرے اور اس کی حل کی طرف جو ہے رستہ نہ دکھائیں. تو رحمت للعالمین اتھارٹی ان تمام چیزوں کو ایک ریاست کے لیول پر، اسٹیٹ لیول پر ایک گائیڈ لائن، جس میں حکومتی اگر سب سے اہم جو منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، اس میں وزارت تعلیم ہے. جی کریکولم آپ کی تعلیم تربیت کا جو بنیاد ہے وہی ہے. بالکل. وزارت تعلیم ہے، وزارت اطلاعات و نشریات ہے، آپ جو لوگ بیٹھتے ہیں. اس طرح آئی ٹی ہے جو کہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. وزارت مذہبی امور ہے. بزرگان دین کے جو آراس ہے، کل پرائم منسٹر صاحب نے اس کا اظہار کیا کہ ادھر میلہ تو ہو جاتا ہے، لوگ عقیدت و محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن وہ پیغام جو حضرت داتا علی حجویری کا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے، وہ پیغام کہیں غائب ہو جاتا ہے، وہ نہیں ملتا. اس پیغام پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی ساری چیزوں کی ایک جو ہے ایک گائیڈ لائن اور راہ و منزل کا جو تعین ہے وہ یہ اتھارٹی کرے گی. اور اسکالرز ہوں گے، محققین ہوں گے، اور وہ چیزوں کی تہ میں اندر پہنچ کے وہیں سے وہ ڈھونڈ لائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. مجھے آج کئی دوستوں نے پوچھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل تو ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ایک ادارہ موجود ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین اتھارٹی. یہاں پہ صبح مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے ان کو کہا اسلامی نظریاتی کونسل کا جو دائرہ اختیار ہے یا ڈومین ہے یا جورسڈکشن ہے وہ بہت محدود ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دفعات کوئی آئین میں آتے ہیں، دستور میں آتے ہیں، پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، آیا وہ دفعات اسلام سے تو متصادم نہیں ہے؟ اس پہ اتھارٹی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، لیکن صرف قانون سازی کے حوالے سے. جو اسلامی مسائل ہوتے ہیں اس پہ نہیں اسلامی نظریاتی کونسل نہیں، اگر وہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں، پارلیمنٹ کے تھرو، یا اگر کہیں پہ صدر یا وزیر اعظم یا گورنر یا وزراء اعلیٰ کو آرڈیننس پیش کرنے، کچھ پالیسی وضع کرنی تو پوچھنے چاہے پوچھ سکتے، لیکن ان کا بنیادی کام جو ہے وہ قانون سازی سے متعلق ہے. یا اسی طرح ابھی حال ہی میں ون نیشن ون کریکولم کے ذریعے سے ایک اسکالرز کا، دینی اسکالرز کا، اسلامیات کا نصاب، قرآن پاک کے تراجم کا، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ قرآن پاک کا ایک متفقہ ترجمہ، جس کو اہل تشیع، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، تمام مکاتب فکر نے کہا کہ ہاں یہ سب کا متفقہ ترجمہ ہے، یہ ہو چکا ہے. اب اس کی پبلشنگ ہو رہی ہے. تو یہ کام بھی اس نے کیا ہے، لیکن وہ بھی ایک بہت ہی مخصوص ایک ان کا ڈومین ہے اور دائرہ کار ہے. جو اتھارٹی کا تصور ہے یہ سارے کام کو ریاست کے لیول پر جتنے بھی تعلیمی، تربیتی، اصلاحی کام ہے، اور جس کو آپ ایک کمپین اور ارشاد اور واعظ اور نصیحت اور ابلاغ کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے کنٹرول میں آئیں گی. اور یہ کسی نے مجھ سے آج یہ بھی پوچھا، آپ کے پوچھنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ مانیٹرنگ، کل کسی پرائم منسٹر صاحب کی میرے خیال میں الفاظ میں کہیں تھا کہ مانیٹرنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے یہ اتھارٹی گھومی گی پھرے گی میڈیا کے خلاف فلانا کے، نہیں، ان کو بٹھا کے سمجھا کے کہ ریاست جو ہے، ریاست کے فرائض کیا ہے اور آپ ریاست کے ساتھ چلیں، ریاست کی پالیسی ہے، اور ان پالیسیوں میں خاص کر جہاں پر ابھی بار بار پرائم منسٹر صاحب جو ہے جنسی جرائم کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے. اسی طرح اخلاق باختگی کا جو رجحان ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، میرے خیال میں یہ بہت الارمنگ ہے، بہت ہی الارمنگ ہے. منشیات کا جو استعمال، جو رپورٹس ہے تعلیمی اداروں میں، اس کا، اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت کی جو کیفیت ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریاست کے لیول پر، ملکی لیول پر پریارٹیز ہونی چاہیے، اور اس پہ فوکس ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے سے اور تربیتی نظام کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. آپ قوانین تو بنا سکتے ہیں،
لیکن ان پہ عمل درآمد عمل جو ہے، درآمد مشکل جب ہے، تک سے معاشرے کی سپورٹ نہ ہو وہ ناممکنات میں سے ہے۔ تمام طبقات، معاشرے کے تمام طبقات اگر ساتھ نہ دے تو اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ قرآن مجید کا ایک ترجمہ متفقہ جہاں اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ جہاں جہاں یہ بتائے گا منسٹر صاحب کہ ظاہر بات ہے پرائم منسٹر صاحب نے متبادل بیانیے کی بھی بات کی، ہمارے ہاں مسئلے کی بھی اختلافات ہیں، فقہی بھی ہیں، کیسے ایسے ہمارے پاس عالم دین ہیں جو ایک متفقہ متبادل بیانیے پر اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا جو آپ نے بالکل صحیح کہی معاشرتی بگاڑ ہے اس کی درستگی کے لیے اور بھی بڑے ایشوز آتے ہیں، جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل کہوں طلاق کے معاملے پر حنفی جو مکتبہ فکر ہے ان کے اپنا ایک طریقہ کار ہے، اہل تشیعوں کا مختلف ہے، اتفاق رائے کیسے لایا جائے گا متبادل بیانیے کی حد تک؟ بہت ساری چیزوں پہ تو اتفاق رائے جو فقہی اختلافات ہیں اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو آپ قریب تر تو لا سکتے ہیں، اختلاف کو آپ ختم نہیں کر ٹھیک، سکتے۔ ایگریڈ۔ اور اختلاف اگر برداشت کی حد تک ہو تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرف سوچ رہے کہ یہاں پہ جو ایک لبرلز جو ہے ایک دوسری انتہا پہ ہیں اور مذہبی متشدد طبقہ دوسری انتہا پہ ہے، اور حق اس کی درمیان کہیں پہ ہے، جس کو قرآن پاک نے میانہ روی سے تعبیر کیا ہے۔ یا یوں سمجھے کہ جو ملا اور مسٹر کا جو بعد ہے اور فرق ہے بہت وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس اتحادی کے ذریعے سے، علم اور تحقیق کے ذریعے سے، جس میں روایتی شخصیات کا بھی ان کا بھی انپٹ ہوگا، جو روایتی ہمارے اسکالر ہے، علماء ہے، مشائخ ہیں، صوفی ہے، ہمارے پاس اتنی کثیر تعداد میں ایسے عالم دین موجود ہیں اور تھوڑا سا ان سے بہت سارے لوگ ہیں جو گمنام خاموشی سے کیونکہ جو زیادہ تر میڈیا پہ آتے ہیں تحقیق و تصنیف میں بیٹھے، ان کو کہیں سے نکالنا ہوگا۔ کیونکہ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں انفارچونیٹلی بسد احترام جنہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور وہ صرف شاید ان کا علمی یا فقہی یا تحقیقی مقام وہ نہیں ہے، لیکن ان کو ایک شہرت یا مقبولیت ملی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی جو روایتی ہیں ان کو بھی رکھنا اس میں ہوگا، ان کی بھی انپٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن جو غیر روایتی محققین ہیں، علماء ہے، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، جامعات میں جو پڑھے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اور وزارت مذہبی امور کا اس میں کتنا انپٹ ہوگا؟ وزارت مذہبی امور بیسیکلی جو سوچ ہے وہ تو یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے چلے گی، بلکہ وزارت تعلیم بھی، وزارت اطلاعات و نشریات بھی، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی، اور کہیں اور وزارتیں ہیں جن کا کہیں اس کے ساتھ لنک بن چاہے، وزارت قانون بھی کسی لیول اور کسی حد تک، وزارت داخلہ بھی کسی حد تک۔ کام زیادہ مربوط اور سہل ہو جائے گا ایک عام آدمی کے ذہن میں، سوال ہے زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا؟ سہل ہو جائے گا کیونکہ اب ہر ایک نے اپنا ایک رخ بنایا ہوا ہے اور اس طرف چل رہا ہے۔ تو اگر انصاروں کے لیے نظام تعلیم و تربیت اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے اور افراد سازی کے لیے اس کی سب جو بھی اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے، سب کا جو جہت اور قبلہ ہے وہ ایک ہوگا، اور میرے خیال میں اس سے آسانی ہو جائے گی اور بہتری ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا ضرور بتائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کل بھی آپ نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، ہمارے پی ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا کہ ربیع الاول میں اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کریں، ویسے تو آقا نامدار ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، ہم اپنا انفرادی طور پہ کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو میں جو سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ وہ جو کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب سے آپ وفا کریں تو ہم آپ کے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں کو چھوڑے لوح و قلم بھی آپ کے ہیں، اگر اس ذات سے آپ وفا کا اظہار کریں تو وہ جو ہمارا نسبت ہے، ہماری نسبت ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا ایک اٹیچمنٹ ہے، اس کو ہم وفا کہتے ہیں۔ اس وفا اور اس عہد کا
جو کہ ہمارے پیدائش کے وقت اذان دیتے ہوئے وہ عہد ہم سے لیا جاتا ہے، اس عہد کے تجدید کا یہ دن ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنی وفا، اس کو ہم اس عہد کی تجدید کریں۔ اور اس حوالے سے ہم اپنے بطور خاص اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی۔ بالکل۔ اور اس کو میں آج کہیں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، ہماری کوثر بلاک کی جو سیکریٹریٹ ہے جی اس کے ملازمین نے محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا دھوم دھام اور اس کے ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا اظہار کریں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر 3-4 چاکلیٹ درمیان میں رکھے اور ایک گرین ٹی کا جو ہے ایک کپ جو ہے درمیان میں ہو، اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ سے محبت کے کچھ اظہار کریں اور کچھ آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات دہرائے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ آپ کی نسبت کا اظہار ہو گیا۔ اس میں بنیادی پیغام تو یہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم تو میلاد مناتے ہیں، سجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اسوہ حسنہ پہ جی قرآن پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوۃ حسنہ کا جب کسی نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے کہا کہ رول ماڈل، کسی نے کہا ہے دی اونلی رول ماڈل، صرف وہی ہے جو کہ ایک رول ماڈل بن سکتا ہے، جس کا کل پرائم منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ہمارے رول ماڈل بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں جو رول ماڈل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو آپ کے جو سیرت کے وہ پہلو ہیں جو اتباع سے تعلق ہے، جو پیروی سے تعلق ہے، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور سر یہ اس دفعہ سیرت النبی کانفرنس آپ لوگ کراتے ہیں، سبجیکٹ کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے چلتے چلتے؟ سبجیکٹ ہم نے اس دفعہ رکھا ہے کہ جو معاشرتی افتراق و انتشار ہے، اس میں اس کے خاتمے کے لیے علماء و مشائخ ممبر و محراب کا کیا کردار ادا کر سکتے اور ہیں۔ انشاءاللہ باوانی مباحثہ اور مذاکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں ہم نے جو ہے آپ ہمیشہ انٹرنیشنل علماء دین کو بھی بلاتے ہیں؟ اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفر سے اعتراض کرتے ہیں، تو ہم نے وہ محدود رکھا، انٹرنیشنل ٹچ نہیں دیا، لیکن ملکی لیول کے ہم نے یہ تقریباً 9 مہینے پہلے یہ ٹاپک دیا تھا۔ اس میں لوگوں نے مقالے لکھے ہیں اور بہت اچھے تیسیز آئے ہیں، تحقیق کا کام آیا ہے، اردو میں، انگریزی میں، مقامی زبانوں میں، نعت خوانی کے مجموعے آئے ہیں، تو وہ سب کو انشاءاللہ تعالی انعامات بھی دیے جائیں گے، اور اس کا ہم نے ایک ٹیم کے ذریعے سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے اس کا تعین بھی کر دیا ہے مختلف کیٹیگریز۔ ٹوورڈز دی اینڈ ریاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ موجودہ حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب PTI گورنمنٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو اس ریاست کی طرز پہ ڈھالا جائے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اختصار کے ساتھ 3 سال میں اس میں کتنی کامیابی مل پائی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ریاست مدینہ کوئی لوگ اگر یہ سمجھے کہ عمر فاروق کا زمانہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا، وہ نہیں آ سکتا۔ اب اس عہد میں اس عہد کا فاروق اس عہد کا تھا، اس وقت آپ نے جو موجودہ لاٹ ہے اور جو لوگ ہیں ان میں سے آپ نے سلیکشن کرنی ہوگی اور انتخاب کرنا ہوگا۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ عشر رحمت للعالمین اتھارٹی، اور پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہے، کیبنٹ میں بولتا ہے، کوئی نجی مجلس میں بولتا ہے، کسی سڑک کا افتتاح کر رہا ہوتا ہے، کسی انڈسٹری کا افتتاح کر رہا ہوتا ہے، کسی منصوبے کے افتتاح کے لیے چلتا ہے، تو اس میں سے اس تقریر میں سے 15-20 منٹ کے تقریر میں سے 20 حوالے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس کے وہ دیتے ہیں۔ یہ جو احساس پروگرام ہے،
جو شیلٹرز ہوم ہیں، یہ اسی کا تسلسل جو آپ لنگر خانے آپ ہیں، جو تعلیمی فضائل۔ صحت کارڈ دے ٹھیک رہے ہے۔ ہیں، یہ سارے اسی کا ریاست یہ مدینہ جہد کے- مسلسل اور ہاں، انشاءاللہ ریاست چلتا رہے گا۔ مدینہ آپ کا کے- بہت کے شکریہ پتہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نوکر قادری صاحب، آپ نے شرکت کی، اور ویئرس چلتے چلتے کیونکہ ربیع اول کا مہینہ ہے تو اختتام کریں گے اور پھر بریک پہ جائیں گے۔ بریک کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، تو مجھے بھی ذہن میں آیا کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مزید بلند کرے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ویلکم بیک ویورز۔ اب ہم گفتگو کریں گے محسن پاکستان، عظیم قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے، جو 85 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اتوار کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ زبردست آپ کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، اور ویورز، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی اس سے نہیں جھٹلا سکتا اس حقیقت سے، لیکن بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہیں، اور موت کے بعد بھی وہ اپنے ہونے کے تاثر کو برقرار رکھتی ہیں۔ عبدالقدیر خان صاحب ایسی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں آپ کا کلیدی کردار رہا۔ بھوپال اسٹیٹ سے آپ کا تعلق تھا، پھر ہجرت کر کے آپ کے آباء و اجداد پاکستان آئے، کراچی سندھ میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ یورپ گئے، پی ایچ ڈی کیا، اور جب پاکستان دولخت ہوا تو آپ نے اپنے آخری لیٹرز میں لکھا کہ اس وقت آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو پاکستان دوبارہ لوٹ کے آنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے خدمات آپ نے سر انجام دی، اور وہ جو تمام جو حقائق ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز بھی آئے، لیکن چونکہ اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کی جو خدمات ہیں اور وہ جو ایسے کنٹروورشل سبجیکٹس ہیں ان کو میں نہیں ٹچ کروں گا، لیکن آپ کو بھی فٹنگ سینڈ آف ملا، اور ملنا بھی چاہیے۔ آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا کیا۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں آج ہم یہ اپنے پروگرام کا سیگمنٹ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کی خدمات کے لیے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب، ایک اور بڑا نام جنہوں نے ہمیں ایٹمی قوت بنانے میں بڑا اہم رول ادا کیا، اور ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ آج ہم جب ٹریبیوٹ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کریں۔ ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب، بہت شکریہ سر۔ میں چاہوں گا پی ٹی وی نیوز کے ویورز کو بتائیے گا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بہت اس پہ دشمن کی نظریں مرکوز تھیں، اس کو بڑی زبردست طریقے سے بغیر دنیا کو پتہ لگے اس کو بڑھایا گیا، اور پاکستان نے 7-8 سال میں ایٹمی قوت حاصل کر لی جو یورپ نے اور دیگر اقوام نے کافی طویل عرصے میں حاصل کی تھی۔ عبدالقدیر خان صاحب کی کلیکشن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ اگر ریکولیکٹ کریں میموریز، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، ان کی یادیں باقی ہیں، کس طرح آپ بیان کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ایز اے ہیومن بینگ، ایز این سائنٹسٹ، ایز اے پاکستانی؟ ہاں، میں آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے تاریخ کا یہ بڑا سنگین واقعہ تھا پاکستان کے لیے، جب پاکستان دولخت ہوا، 1971 کی بات ہے جی، اور اس سازش میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے بعد وہ انڈیا جو تھا وہ ایک نیوکلیر پاور بننے کے چکر میں کافی سالوں سے کام کر رہا تھا خفیہ طریقے سے، اور 1974 میں انہوں نے اٹامک دھماکہ کیا۔ تو جب یہ حکومت آئی پیپلز پارٹی کی 1972 میں، تو اس وقت بھی ایک کانفرنس ہوئی سارے سائنٹسٹ کی پاکستان کے، اور وہ ملتان کانفرنس کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں یہ تہیہ کیا گیا کہ پاکستان اب ایٹم بم بنائے گا۔
لیکن اس کام کے لیے مین پاور کو اکٹھا کرنا، اس کو آرگنائز کرنے میں کچھ ٹائم لگا، لیکن جب انڈیا نے 74 میں دھماکہ کیا تو اس کام میں تیزی پکڑ لی، اور پاکستان نے اس وقت پھر بہت تیزی کے ساتھ یہ اٹامک پروگرام جو ہے اس کا کام شروع کیا۔ اس میں بہت سارا لمبا چوڑا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ اٹامک انرجی کمیشن کو ذمہ داری دی گئی، یورینیم کی تلاش، یورینیم کو ریفائن کرنا، نیچرل یورینیم کو، اور اس کو پیوریفائی کرنا، اور اس کے بعد پھر ایٹم بم کا ڈیزائن کرنا، ایٹم بم مینوفیکچرنگ فیسلٹیز بنانی، ایکسپلوسو فیسلٹیز، پلانٹس لگانی، بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ بہرحال تو چاگی میں سارے پاکستان سائٹوں کو دیکھا گیا کہاں ٹیسٹ کر سکتے ہیں، پھر چاگی کا انتخاب ہوا، وہاں پہ ٹنلز بننی شروع ہوئی۔ بہت یہ کام تھا جو کہ اس کے بہت سارے پہلو تھے، اور ان پہ کام اٹامک انرجی کمیشن نے شروع کیا۔ میں اٹامک انرجی کمیشن میں 1962 سے کام کر رہا تھا، تو اس کام کے ساتھ میں منسلک ہو گیا جب یہ کام شروع ہوا۔ تو 74 کے بعد تو 1 سال یا 1.5 سال ابھی کام چلا ہی تھا، تو ڈاکٹر ایکو خان صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو پرپوز کیا کہ میرے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میں آپ کو ایٹامک بم بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، ان کو انوائٹ کیا گیا پاکستان میں، وہ یہاں پہ آئے، اور میرے خیال 1975 لیٹ کے 76 کی کوئی مہینہ تھا جب وہ یہاں تشریف لائے، اور اٹامک پہلے ابتدا میں اٹامک انرجی کمیشن میں وہ آ کر انہوں نے جاب سٹارٹ کی اور اپنا کام سٹارٹ کیا، اور ان کو ایک ٹیم بنا کر دی گئی لوگوں کی جو اچھے سینئر لوگ تھے، الیکٹرانکس کے لوگ تھے، میکینیکل انجینئرنگ کے، کیمیکل انجینئرنگ کے لوگ تھے۔ خیر تو وہ کام شروع ہوا۔ جب اس کام میں نے طوالت پکڑی اور اس کے لیے زیادہ سپیس کی ضرورت تھی، تو پھر کوہٹا میں زمین ڈھونڈی گئی، وہاں پہ یہ کام اس کو شفٹ کیا گیا اور وہاں پہ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی اس کو کوہٹا ریسرچ لیبارٹری یا کیرل کے نام سے، ڈاکٹر خان ریسرچ لیبارٹری کے نام سے وہ فیسلٹی بنی جس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے وہاں بڑی ریپڈلی وہ کام بڑھایا اور بہت سارے سینٹریفیوجز لگائے، اور 1981-82 میں وہاں سے جو یورینیم ان کو ہم اٹامک انرجی کمیشن سے سپلائی کرتے ہیں نیچرل یورینیم، اس کی انریچمنٹ کر کے تاکہ وہ فسائل مٹیریل بن جائے، بام کے اندر استعمال کے قابل بن جائے، جی، تو وہ اس مٹیریل کو کہتے ہیں فسائل مٹیریل، تو وہ یورینیم کو پیوریفائی کر کے بنتا ہے، تو وہ پھر مٹیریل انہوں نے بنا کے شروع میں پھر یہاں بھیجنا شروع کیا ہمیں، اور مجھے اتفاق تھا کہ میں نے اس کے انالیسس کیا، اس کو چیک کیا۔ آپ کا ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، یہ تو آپ ڈاکٹر سمر مبارک صاحب زبردست انداز میں ہمیں ایک تاریخی پس منظر سے بتا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ نے صحیح کہا کہ تمام پروسیس ہوا، اور جیسے میں نے کہا کہ انڈیا کے نیوکلیئر بننے کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا۔ ورلڈ سٹیج پر ڈاکٹر ایکو خان کا نام لوگوں کو غالباً اس طرح نہیں معلوم تھا۔ 83-84 میں جا کر پتہ چلا جب غیر ملکی جریدے میں ایک آرٹیکل آیا تھا۔ ایز اے ہیومن بینگ آپ نے کیسا پایا؟ اور ہم نے تو دیکھا ہے ٹرینڈ کے لوگ یہاں سے پڑھ کر باہر جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، وہ وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئے، وہ کیا جذبہ تھا کہ ان کو وہ پاکستان لے کر آیا؟ اور اینڈ میں بھی اپنے جو لاسٹ لیٹرز میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو 1971 کا واقعہ تھا وہ میں نہیں بھلا سکا، اور اس کی وجہ سے مجھے انسپریشن ہوئی کہ میں وطن واپس آؤں اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بناؤں دفاع کے اعتبار سے۔ ان کا بیسک جو ان کے مائنڈ میں بات تھی وہ وہی تھی کہ پیٹریوٹزم ان کے دماغ میں تھا، اور وہ اسی جذبے کے تحت، پیٹریوٹزم کے جذبے کے تحت پاکستان کو کی مدد کرنے کے لیے میں نے کہا آئے تھے پاکستان، اور انہوں نے یورینیم انریچمنٹ جو کی، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے نیوکلیر ویپن بنانے کے لیے، اور اس میں وہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے بنا کر ہمیں دینا شروع کیا، اور ادھر سے ملٹیپل 2-3 اداروں کا کام، تو 3 اداروں پہ یہ کام مشتمل تھا۔ جی، کوہٹے میں یہ یورینیم کے انریچمنٹ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، اٹامک کمیشن نے ویپن کو ڈیزائن کیا، تھیوریٹیکل فزکس نے پھر اس کو بنایا، اس کو بنانا بڑا لمبا چوڑا کام تھا، اور سائٹنگ ہے وہ سائٹیں بھی انہوں نے تیار کی، اور پھر جب ویپن کی ڈیلیوری سسٹم کا بھی سوچا گیا اس وقت کہ جب بن جائے گا تو پھر ڈیلیوری کیسے کرنی ہے، جی، جی، اس کے لیے نیسکوم بنایا گیا ادارہ جس کا میں پہلا چیئرمین تھا، تو وہاں پہ پھر آپ کی میسائلز بنی، کروز میسائلز بنی تاکہ ویپن کو ڈیلیور کیا جا سکے، تو تینوں اداروں کو مل کر یہ کام انہوں نے کیا، اور کم از کم میرا خیال تقریباً کم و بیش 40,000 سائنٹسٹ، انجینئرز اور ٹیکنیشینز اس میں شامل تھے اس کام میں۔ تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو پرسنالٹی تھی وہ بڑی ایمیبل، فرینڈلی پرسنالٹی تھی، بڑے ہمبل انسان تھے، اور یہ وجہ تھی کہ وہ اس کولیبریشن میں بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے ادارے کو شامل انہوں نے کیا، اور ادھر سے اشفاق صاحب تھے، ڈاکٹر اشفاق اٹامک انرجی میں تو اس میں تھے،
नेस्कॉम में मैं चेयरमैन था, तो हमारी तीनों की टीम बड़ी अच्छी क्लिक कर गई। डॉक्टर साहब, मैं अब जानना चाहूंगा, आपने बताया कि तीनों इदारों का बड़ा अच्छा आपस में इश्तराकी अमल था, और ज़ाहिर बात है एक टीम वर्क होती है, उसमें लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है, तब जाकर आप उस पिनिकल पे पहुंचते हैं। इस काम को आगे इंशाल्लाह बढ़ाया जाएगा, जी, पाकिस्तान बिल्कुल। जो है वो आगे बढ़ेगा। आप अगर जो ट्रिब्यूट्स उनको दिए जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, उनकी सर्विस के तनाजर में, उस हवाले से आप उनकी शख्सियत के हवाले से ऐसे पोशीदा पहलू जो लोगों तक नहीं सामने आए, अगर उनका जिक्र करना चाहे, क्योंकि आपकी तवील रिफाकत रही इख्तिताम में। देखिए, बात सबसे बड़ी जो उन्होंने जो काम किया वो ये था कि एक इनफरादी तौर पे एक टेक्नोलॉजी लेकर आए, और यहाँ पे आके उन्होंने 8-10 हज़ार लोगों की एक टीम तश्कील दी, जिसको उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, और उन लोगों ने काम करके ये यूरेनियम एनरिचमेंट का और इस मंसूबे को कामयाब बनाया। और ये 19 सर शामी साहब दोबारा आ गए, आपसे बहुत माजरत है, शामी साहब का भी जवाब ले लेते हैं, आप आपका मैं साथ पे रखता हूं। शामी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। मुजीबर रहमान शामी साहब, सर मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर समर मुबारक मन साहब भी हमसे शरीक गुफ्तगू हैं, और हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को। शामी साहब, मैं आपके प्रोग्राम में आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने गालिबन एक खबर भी ज़बरदस्त किस्म की चलाई थी, जिसपे उन्होंने आपको लेटर भी लिखा। उसकी तफसील में जाए बगैर मैं आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब हम में नहीं हैं, आप किस तरह उनको ट्रिब्यूट देंगे? क्या यादें हैं और क्या बातें हैं जो आपकी उनसे हुई, और आज जो आप शेयर करना चाहें पीटीवी के व्यूअर्स के साथ? देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हैं, उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक रहा जी। ये 1983 के आखिर की बात है। एक स्टोरी छपी थी गैर मुल्की जरीदे में, जिसमें यह कहा गया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं, उन्होंने एटमी राज चुरा लिए। तो वो हमने अपने रसाले में, कौमी डाइजेस्ट में वो स्टोरी छापी, और उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम भी लोगों को मालूम नहीं था। अब्दुल कादर लिखा जाता था, कभी कोई और लिखता था। तो इस पर डॉक्टर साहब ने फिर मुझे चिट्ठी लिखी, फिर तफसीलात फराहम की, इस पर एहतजाज किया और कहा कि मैं तो सभा कुछ छोड़ के चुरा के नहीं लाया, सीख के लाया हूँ जी, और मैंने मुल्क और कौम को जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया है। तो उस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, पहली बार उनका नाम मंजर पर आम पर आया, और ऐसे प्रोग्राम के हवाले से उनका तारुफ हुआ, और फिर उसके बाद तफसील उन्होंने मुझे लिख के भेजी। वो सारी तफसील हमने छापी जी। कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की है, उनका अपना पस मंजर क्या है, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ फिर उन्होंने किस तरीके से तरबियत ली, और फिर पाकिस्तान को क्या कंट्रीब्यूट किया और किस तरह यहाँ। तो सारी तफसील वो पहली बार जो थी वो पाकिस्तान के लोगों के सामने आई, क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे, उनका नाम भी पर्दे में था, उनका काम भी पर्दे में था, और ये एक बड़ा एक सीक्रेट था कौमी, और इससे पहले ये वाशगाफ नहीं हुआ था। तो फिर बहरहाल अब दुनिया को मालूम है कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है, जी जी जी, उससे उनकी वजह से मुमकिन हुई। और जो हमारा एटम बम जो हमारा है, उसका हार्डवेयर तो बहरहाल हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बना है, लेकिन उसका जो फ्यूल है वो तो डॉक्टर साहब की टेक्नोलॉजी थी, उसका मरहून मन्नत था। जी जी। और फिर पाकिस्तान जो है नाकाबिल तस्लीम समझा जाने लगा, ऐसी कुव्वत बन गया, और डॉक्टर साहब जो हैं वो इज्जत की निगाह से देखे जाते थे, अब भी देखे जाते हैं और देखे जाते रहेंगे। इस हवाले से हम उन्हें याद रखेंगे। वो एक बड़े मुनकिसर मजाज शख्स थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, और बड़े चौकस थे, हर चीज पर उनकी नजर थी। वो अखबार भी पढ़ते थे, वो टेलीविजन भी देखते थे, वो खबरों से भी आगाह रहते थे, और राब्ता था उनका अपने दोस्तों के साथ। रोजाना सुबह उनका एक मैसेज मौसूल होता था व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। और वो कोई ना कोई नसीहत करते थे, कोई ना कोई तलकीन करते थे। तो एक बड़ी जीती जागती उनकी शख्सियत थी, जो हमारे दरमियान मौजूद थी, अपने वजूद का एहसास दिलाती। एंड में शामी साहब, उनकी लाइफ गोशा नशीनी में गुजरी, वैसे भी वो हमेशा से हाई सिक्योरिटी
زون میں رہتے تھے، ان کی شخصیت بھی تھی، جو ان کا کام تھا، کچھ کنٹروورسیز بھی بنی. میں اینڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیسے یاد کیا جائے؟ وہ جو ایک پیریڈ تھا اینڈ میں، تو ان کے جو میں دیکھ رہا تھا مختلف واٹس ایپ گروپ میں اور سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے پاکستان کے لیے کیا اور میرے ساتھیوں نے کیا، میں اس پہ مجھے فخر ہے، سرخرو ہے، میں نے کسی کو کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں دیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دسمبر 1971 کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اور اینڈ میں یہ بھی لیٹر بڑا گردش میں ہے، چونکہ آپ نے کہا آپ کا ان سے رابطہ تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میرے فوت ہونے کے بعد ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ غائبانہ نماز جنازہ مختلف شہروں میں، قصبوں میں پڑھا جائے، جو کہ پڑھا بھی گیا. شامی صاحب، یہ تو جب وہ بیمار ہوئے جی تو انہوں نے ایک پیغام جاری کیا تھا. اچھا، اس میں یہ لحاظ سے تلقین کی گئی تھی، اسے وصیت کہہ لیجیے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرے صحت کے لیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں چلا جاؤں تو میری نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے شہر شہر میں اور قریے قریے میں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی. اب جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہر جگہ ہو رہی ہے، اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی مختلف شہروں میں ادا کی جا رہی ہے. ہم سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں. دیکھیے، وہ جو ایک حادثہ ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جی اور جس طریقے سے آپ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ٹھیک، ایک ڈراؤنا خواب تھا جو دیکھا ہم نے، گزر گئے اس سے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو بھی اپنے ذمے لے لیا وہ سارا کام، اور میرے خیال اس کو ہمیں بھلا دینا چاہیے، ٹھیک، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کنٹریبیوٹ کیا ہے انہوں نے، وہ ایک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل. اور اس حوالے سے ہم ان کے احسان مند رہے. بہت بہت شکریہ، بہت خوب آپ نے کہا مجیب الرحمان شامی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اینڈ میں کیا کہیں گے اپنی، اگر گفتگو کو ہم سمیٹیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے حوالے سے؟ سمر مبارک من صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی، ہم سب انسان ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، اور جب کوئی ہم اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب اس کی مغفرت کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں ان کو درگزر فرمائے. بلا شبہ. اور جو انہوں نے اچھے کام کیے ہم ان کو ان سے یاد رکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں. اور ڈاکٹر صاحب کے اچھے کام اتنے زیادہ حاوی ہو گئے پاکستان کی تاریخ میں اور پورے معاشرے پہ کہ ان کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو یہ ادارے بنائے ہیں، اب 2000 میں وہ ریٹائر ہوئے اور 20 سال اس کے بعد وہ حیات رہے، کام ان کا اسی طرح چل رہا جس طرح ان کے اپنے شمولیت کے دور میں چلتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اچھا تیزی سے چل رہا تھا. انہوں نے اتنا اچھا آرگنائز کیا سارا کچھ. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ہمیشہ رہے گی پاکستان کے لیے. اتنے بیچ میں ٹینشنز کے وقت آئے پاکستان انڈیا کے درمیان، لیکن کوئی جنگ نہیں چڑھی. اسی وجہ سے کہ جو بیلنس آف پاور بن گیا نیوکلیر ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان انڈیا کے، اس کی وجہ سے یہ جنگ نہیں چڑھی کوئی بھی. تو ہم دونوں جو وطن ہیں، ملک ہیں، یہ اب کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں اپنی ترقی پہ. بالکل. تو ہم احسان مند ہیں اس شخص کے جس نے یہاں پہ سارا کچھ چھوڑ کے، اچھی جاب چھوڑ کے، اچھا معاشرہ وہاں کا چھوڑ کے، اور یہاں آ کے پاکستان میں مشکل حالات میں کام کیا اور پاکستان کو اس گہری کھائی سے نکالا جس میں ہم انڈیا کے دباؤ میں زندگی گزار رہے تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اینڈ میں احاطہ کیا. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج پرویز ملک صاحب جو ممبر قومی اسمبلی موجودہ تھے، مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما، وہ بھی انتقال فرما گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ بھی، علی پرویز ملک جو ان کی وائف اور صاحبزادے تھے وہ بھی MNA تھے، ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں گے. پرویز ملک صاحب زبردست انسان تھے، نفیس انسان تھے. سردار سکندر حیات خان صاحب جو آزاد کشمیر کے صدر و وزیر اعظم رہے، وہ بھی انتقال کر گئے ہیں. کل ان کا انتقال ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت. ویورز، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دستک میں آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازے گا. انشاءاللہ زندگی رہے، صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.